नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ आयत नंबर 175 में इरशाद फरमाया, वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उस आदमी का हाल सुनाओ, आतैनाहु आयातिना, जिसे हमने अपनी आयतें दी, फंसलख मिन्हा, तो वो साफ उनसे निकल गया, फ़अतबअहु शैतानु, शैतान उसके पीछे लग गया, फ़कान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गया। इस आयत के शान नज़ूल के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद और इमाम मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि ये आयत बलअम बिन बाऊरा के बारे में नाजिल हुई। बलअम बिन बाऊरा कौन था? ये अपने दौर का एक बहुत बड़ा आलिम, आबिद और जाहिद शख्स था। इसके पास इसमें आजम का इल्म भी था। ये अपनी जगह पर बैठकर अपनी रूहानियत के जरिए अर्श आजम को भी देख लिया करता था। ये बहुत मुस्तजाबुद्दावात था, इसकी दुआएं मकबूल हुआ करती थी और इसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मशहूर है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। इस कदर इसके तालिब इल्म ज्यादा थे। जब हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीन अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए एक बनी इसराइल का लश्कर जरार लेकर निकले, तो बलअम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और आकर कहा कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक लश्कर जरार लेकर उन पर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें उनकी जमीनों से निकाल कर ये जमीनें बनी इसराइल को दे दें। लिहाजा तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कर दो ताकि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं, क्योंकि तुम मुस्तजाबुद्दावात हो, तुम्हारी हर दुआ जरूर कबूल होती है। बलअम बिन बाऊरा ने जब ये सुना तो वो कांप गया, कहने लगा तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनकी जमात में मोमिनों और लश्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनके लिए भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूं? लेकिन जब उसकी कौम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर इसरार किया, उसने ये कह दिया कि ठीक है, मैं इस्तिखारा करता हूं, अगर मुझे उसमें इजाजत मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूंगा, अगर इजाजत ना मिली तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। उसने इस्तिखारा किया लेकिन उसे इस चीज की इजाजत नहीं मिली। उसने अपनी कौम को साफ कह दिया कि मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। अब उसकी कौम ने एक चाल चली, उन्होंने बहुत गिरा कदर हदाया और तहाइफ उसकी खिदमत में पेश करके फिर बेपनाह इसरार किया कि बद्दुआ कर दो। अब उस पर हिर्सो लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ करने के लिए चल पड़ा। उसकी गद्दी रास्ते में बार बार ठहर जाती और अपना मुंह पीछे की तरफ मोड़कर भाग जाना चाहती, लेकिन वो मार मार कर उसे आगे बढ़ाता रहा, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस गद्दी को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो गद्दी बोल पड़ी और बोल के कहने लगी, ए हाय अफसोस है बलअम बिन बाऊरा, तू किधर जा रहा है? तू मोमिनों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके लिए, उन मोमिनों के लिए बद्दुआ करने जा रहा है। वो कहने लगी तेरा बुरा हो, ऐसा ना कर, देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा मुंह पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, ऐसा हरगिज ना करना। लेकिन बलअम बिन बाऊरा पर उस गद्दी की तकरीर का भी कोई असर ना हुआ। वो अपनी गद्दी पर सवार ही हसबान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया और जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देख लिया कि वो आ रहे हैं, उसने बद्दुआ करनी शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि वो बद्दुआ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ الٹی اس کی قوم کے لیے نکل جاتی ہے اس کی زبان سے۔ اس کی قوم اسے بار بار روکتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، لیکن تم ہمارے لیے کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا ہے میری قوم میں کیا کروں، میں الفاظ کچھ اور ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان سے کچھ اور ہی الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس پر غضب الہی نازل ہو گیا، اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس نے کہا ہے افسوس، میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، مجھ پر غضب الہی نازل ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس نے کہا اپنی قوم سے میں تمہیں ایک مکر کی چال بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شاید شکست مل سکے۔ وہ قوم کہنے لگی وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تم ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات سے آراستہ کر کے ان کے لشکروں میں چھوڑ دو، اگر کسی ایک بنی اسرائیل کے شخص نے بھی گناہ کا ارتکاب کر لیا تو ان کے لشکروں کو شکست ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ہزاروں نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار کروا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں چھوڑ دیا۔ ایک بنی اسرائیل کا رئیس آدمی تھا، اس پر شہوت کا غلبہ آ گیا، ایک حسین و جمیل عورت کے حسن پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا جناب موسیٰ کیا مجھے اجازت ہے، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا خبردار اس کے قریب نہ جانا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن اس پر نفسانی خواہش کا ایسا غلبہ تھا کہ اس نے اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا اور گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے گناہ کی یہ نحوست ظاہر ہوئی کہ اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مار گئے۔ باقی کا جو لشکر تھا سارے تتر بتر ناکام مراد واپس لوٹ گئے، شکست ہو گئی ان کو اس گناہ کے نحوست کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور وہ جو بلم بن باورا تھا بدبخت، وہ پہاڑ سے نیچے اترا، بارگاہ رب العزت سے مردود ہو گیا، وہ ذلت و رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اور زندگی کے آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گناہ کی جو نحوست ہے اس کی وجہ سے انسان پہ پریشانی آتی ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان مضطرب و بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس پر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، اس کو سکون قلب میسر نہیں آتا، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ یہ جو پریشانی انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے یہ کرتوت ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کریم تم نے بلم بن باورا کو، میرے اللہ آپ نے بلم بن باورا کو اتنی نعمتیں دے کر اس کو اس قدر ذلیل و رسوا کیوں کر دیا، اسے یہ سلب کیوں کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ میرا شکر ادا نہیں کرتا تھا، شکر ادا نہیں کرتا تھا، یہ میرا شکر ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس سے میں نے اپنی نعمتیں سلب کر کے اس کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرنا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمل میں لکھا ہے کہ جب تخت بلقیس آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے لے کے آ گیا آپ کی امت کے ولی آصف بن برقیہ، تو جب تخت بلقیس حضرت سلیمان نے اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں۔
ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے ہی بلے کو شکر کرتا ہے، ومن کفر، جو ناشکری کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، بے شک میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اپنے بلے کو شکر کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ، جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک میرا اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شکر کرنے میں ہمارا اپنا ہی بلا ہے اور ناشکری کرنے میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلم بن بورا سے نعمتیں کیوں سلب کر لی گئیں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ اس نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا تھا، حالانکہ اتنا بڑا عالم عابد اور زاہد تھا، وہ اتنے کمالات اللہ نے اس کو عطا کیے تھے، لیکن شکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ سارے اس سے سلب کر لیے گئے۔ یہ تو بنی اسرائیل کی قوم کا حال تھا نا، کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اس کی نحوست کی وجہ سے 70,000 مارے گئے، باقی سب ناکام نامراد لوٹے واپس۔ لیکن آئے میں اپنے کریم آقا، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل اس حوالے سے کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن فتح کر لیا، اب انہوں نے ایک ایسے ان کے عیسائیوں کے ایک ایسے شہر سے گزرنا تھا کہ جس میں بڑی بڑی عمارتیں تھیں، اونچے اونچے مکانات تھے، 10,000 کا لشکر ایک جرار تھا، اور اس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب عیسائیوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ہم لڑائی کر کے جیت نہیں سکتے، تلوار اور تیر کے ذریعے ہم نہیں ان سے جیت سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ عورت کا جال پھینک کے عورت کے تیر کا، اور عورت کا تیر چلا کر عورت کا جال پھینک کے ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ عورتوں کو بناؤ سنگار کروا کے نا، عورتوں کو اونچے اونچے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں اور ان میں پھول رکھ کے دے دیے کہ جب یہ مسلمان یہاں سے گزرے، ان کا لشکر گزرے، ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 بھی ہم نے قابو کر لیے نا تو ان کے لشکر میں درار تو آ جائے گی نا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ پہ جوان بچیوں کو کھڑا کر کے راستے میں نامحرم لوگوں پہ پھول پھینکے جاتے ہیں، یہ رسم آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے چل رہی ہے۔ یہ گندی رسم اور ناپاک رسم ہے، یہ اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مت اپنی جوان بہنوں بیٹیوں بچیوں کو نامحرموں پہ پھول پھینکنے کے لیے جناب گرامی شادی ہال کے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا کریں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آئے سارے میدان عمل میں آ جائیں، میدان جہاد میں، میدان عمل میں آ جائیں، اس بری رسم کو ہم سب مل کے روکیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان پہ پھول پھینکواتے ہیں، اگر 2-4 بھی ہم نے قابو کر لیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جب لشکر صحابہ وہاں سے گزرنے لگا، امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھی، فوراً سمجھ گئے کہ ان عیسائیوں کی یہ چال ہے، عورت کا جال پھینک کے ہمیں قابو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں سے تقوی کا نور ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر جو تلاوت قرآن کا نور اور عبادت کا سرور ہے وہ ہم سے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے کیا کیا؟ فوراً اپنے گھوڑے پہ چڑھ گئے اور قرآن کی آیت پڑھ دی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ النور کی، فرمایا اے مومنوں کی جماعت، تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ صحابہ فرماتے جب یہ آیت پڑھی نا آپ نے کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہے، ہمیں ایسا لگا جیسے یہ ابھی قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، ہمارے دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ فرماتے ہم سب نے نگاہیں نیچی کر لی
وہ 10,000 کا لشکر جرار ان عورتوں کے درمیان سے نکل گیا، کسی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ مسلمانوں کو لشکر گزر گیا تو وہ جو عورتیں تھیں نا عیسائیوں کی، انہوں نے پلیٹیں ایسے زمین پہ پھینکی، وہ اپنے ان مردوں سے کہنے لگی تم کتنے بے غیرت اور بے حیا ہو کہ اپنی عورتوں کے ذریعے مسلمانوں کو قابو کرنا چاہتے ہو، تم کتنے نالائق ہو، کتنے نکمے ہو کہ اپنی عورتوں کا تم تیر چلاتے ہو مسلمانوں کی طرف انہیں قابو کرنے کے لیے۔ پھر عورتیں کہنے لگی کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، ان میں کتنی شرم و حیا ہے، یہ شرم و حیا کے پیکر ہیں کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا نہیں۔ اگر جس نبی کے غلام اتنی حیا والے ہیں، وہ نبی کتنی شانوں والے ہوں گے۔ وہ ساری عورتیں اس وقت میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ طرز عمل تھا صحابہ اکرام کا علیہم الرضوان۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کی ویسی سیرت عطا فرما دے، ہمارے اندر بھی شرم و حیا آ جائے، ہمیں بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرما دے، اور شرم و حیا کا اللہ ہمیں بھی پیکر بنا دے۔ کیونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا نگاہ پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے کہا اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔